पाकिस्तानियों, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद कुर्बान मुबारक। वैसे तो तकलीफ़ हो रही है मुबारक देते हुए, क्योंकि इस बार ईद पे बकरों की बजाय, गाय की बजाय पाकिस्तानी कौम की कुर्बानी दी जा रही है और पाकिस्तानी कौम को ग्रिल करके पाकिस्तान के गद्दार बारबेक्यू पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आज पाकिस्तानियों, आप लोगों से भी मुखातिब हूँ, जनरल कमर बाजवा से मुखातिब हूँ, पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत से और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज से मुखातिब। बाजवा साहब, आपने अपनी तमाम दूरबीनें, अपनी आंखें सिर्फ कौम को ग्रिल करने में, सहाफ़ियों को उनकी साफ गोई से, उनकी सच को बयान करने पे आपने पूरा फोकस किया हुआ है। सहाफ़ियों को इबरत का निशान बनाते हुए आप नजर आ रहे हैं। आप अपनी आंखों के एंगल को जरा बाकी दुनिया की तरफ भी फोकस करें। हमारा दुश्मन इंडिया अपने चैनल से खबरें चला रहा है कि पाकिस्तानी सियासी और माशी तौर पे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि इनके दोस्त ममालिक ने, मुस्लिम ममालिक ने इन्हें इमदाद देने से, इन्हें खैरात डालने से इनकार कर दिया है। अब इस अपनी गुर्बत की हालत में पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह हमसे तिजारत करने के लिए घुटने टेक रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं। बाजवा साहब, ये जग हसाई आपने करवाई है जब आपने तरक्की करते हुए पाकिस्तान को इमरान खान साहब की हुकूमत में उसे न्यूट्रल करके, उसे हाई गियर से न्यूट्रल पे लाकर आपने पाकिस्तान की तरक्की को रोक दिया। बाजवा साहब, मैं आपसे कहती हूँ, आप वो ज़रा वीडियो देखें, आपके ज़मीर पे चोट नहीं पड़ती, आपकी खैरत पे कोई हमला नहीं होता। पाकिस्तानी सच्चाई को बयान करते हैं, पाकिस्तानी पूछते हैं वो कौन था जिसने ये गद्दारी की, वो कौन था जिसने जिसको उस सफायर में मुखातिब किया गया है। तो आपको बुरा लगता है, लेकिन आपको ये बुरा नहीं लगता कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम और उसकी 6 लाख फौज को ललकारा जा रहा है, उसके मोरल को डाउन किया जा रहा है। बाजवा साहब, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप इस दुनिया में कितना जी लेंगे। बाजवा साहब, ये आपका ओहदा, आपका इख्तियार सदा नहीं रहेगा। बाजवा साहब, मैं आपको इबरत के लिए कहती हूँ, ज़रा मुशर्रफ साहब की तरफ निगाह उठाएं। वो भी एक जर्नल था और आपसे आपकी निस्बत कहीं ज़्यादा ताकतवर था। बाजवा साहब, मैं अपनी फ़ौज की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कभी व्यू क्लियर मेरे पास नहीं आया। हालांकि बाजवा साहब, जब जनरल मुशर्रफ को शौकत सदीकी जज ने और उनके खिलाफ जो फैसला आया था कि उन्हें हैंग किया जाए और उनके फिर लाश को लटकाया जाए, तो उसमें मैंने एक बड़ी ज़ोरदार वीडियो जजों के खिलाफ बनाई थी और उन्हें ललकारा था कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि पाकिस्तान के जर्नल के लिए तुम ये लफ्ज़ इस्तेमाल। लेकिन उसके ही कुछ अरसे बाद खुद मुशर्रफ साहब ने एक वीडियो डाली थी नदीम मलिक के प्रोग्राम में, जिसमें नदीम मलिक ने पूछा था, आपने ये NOR की जो डील की है जरदारी और नवाज शरीफ के साथ, इसकी आपने सऊदीया से, अमेरिका से कितने पैसे लिए हैं? तो नदीम मलिक ने कहा था 2 अरब, जिसके जवाब में मुशर्रफ साहब ने कहा था, आपकी सोच से कहीं ज़्यादा मैंने इसकी कीमत ली। उन्हें ये कहते हुए भी उस वक्त हिजाब और शर्म नहीं आई थी। लेकिन खैर, वक्त गुजर गया, वो निकल गए, वो पाकिस्तानियों की कौम की अदालत से तो बच गए, वो कौम को की सज़ा से तो बच गए। लेकिन बाजवा साहब, निगाह उठा के देखें, वो अल्लाह की अदालत से नहीं बच सके और वो अपने उन हवारियों जिनके लिए उन्होंने
قوم کے ساتھ غداری کی تھی وہ ان کے بھی ظلم سے نہیں بچ سکے۔ جو آپ لوگوں کو میر صادق، میر جعفر بننے کے لیے ڈالر اور پاؤنڈ دکھاتے ہیں، وہ آپ کو اپنے ملکوں میں ہی ڈالر اور پاؤنڈ آپ کے رکھتے ہیں، آپ کی زمینیں اپنے ملکوں میں ہی رکھتے ہیں، اور پھر مشرف کی طرح آپ کو بھی کچھ ایسا دے دیا جائے گا کہ آپ اسی طرح بیمار ہو جائیں گے جیسے آج مشرف صاحب زندگی اور موت کے درمیان ہیں، جو آج موت مانگ رہے ہیں کہ وہ ایسی حالت میں ہیں جس زبان سے انہوں نے غداری کی تھی، جس زبان سے انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا قوم کو بیچنے کا، آج اس زبان سے وہ اپنے لیے پانی مانگنے کے قابل نہیں۔ آج وہ اربوں ڈالر مشرف صاحب کو زندگی نہیں دے رہے، آج وہ اربوں ڈالر مشرف صاحب کو علاج نہیں دے رہے۔ باجوہ صاحب، آپ کو بھی سوچنا ہے کہ آپ کو مشرف صاحب کی طرح مرنا ہے یا آپ کو ایم ایم عالم کی طرح، ایم ایم عالم جو پاکستان کا فخر ہے، جو پاکستان کا وقار ہے، کہ اپنے ہی ملک میں حقیقی موت کے ساتھ، اپنے رب کی رضا کے ساتھ، دنیا کے سے پاکستانیوں کی دعاؤں اور پاکستانیوں کی خواہشوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ باجوہ صاحب، آج میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کتنے بھی ڈالر اور پاؤنڈ لیے ہیں، یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے، اس لیے آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں۔ یہ قوم بڑی رحم دل ہے، یہ قوم بڑی وسیع دل ہے، یہ معاف کرنے میں کنجوسی نہیں کرتی، اسی لیے تو بار بار جو ہے نواز شریف اسے لوٹنے آ جاتا ہے کہ باجوہ صاحب یہ قوم آپ کو معاف کر دے گی، یہ قوم صاحب ایمان ہے، اللہ کہتا ہے جو اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اسے معاف کر دو، یہ کلمہ گو ہیں، یہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ لیکن باجوہ صاحب، اگر آپ ابلیس کی طرح اپنی ضد پہ ڈٹے رہے تو آپ کا بھی انجام ابلیس کے ساتھ اور جنرل مشرف کی طرح ہی ہوگا کہ آپ ان ڈالروں سے اپنے لیے سانسیں مانگیں گے، سانس نہیں ملے گی، علاج مانگیں گے، علاج نہیں ملے گا، کھانا اور انجوائے کرنا تو دور، چاہے وہ بیلجیم ہو یا کوئی اور جگہ ہو۔ اللہ کی حکومت ہر جگہ ہے، اللہ کا اختیار ہر جگہ ہے، یہ دنیا اصل ریاست اللہ کی ہے، اس پہ اصل اقتدار رب العالمین کا ہے، جو کہتا ہے مجھ سے ڈرو، اور آپ کہتے ہیں طاغوتی طاقتوں سے ڈرو۔ عمران خان کہتا ہے اللہ سے ڈرو، لا الہ ہر قسم کا خوف نکال دیتا ہے۔ یہاں عمران خان حق پہ ہے، وہ سچ ہے، وہ اللہ کا پیغام دے رہا ہے، اسی طرح عمران ریاض سچ پہ کا ساتھ دے رہا ہے، حق کا ساتھ دے، جس سے آپ نے ہتھکڑیاں پہنا دی ہیں۔ باجوہ صاحب، آپ یونیفارم پہن کے بھی آپ اور آپ کے لوگ اتنے بزدل ہیں، بے نامی کالیں کرتے ہیں، آپ اور راتوں کو گھروں پہ حملے کرواتے ہیں، یہ آپ کی بزدلی کی دلیل ہے، اختیار کی نہیں، یہ آپ کی طاغوتی خوف سے، آپ کی خوف کی دلیل ہے۔ آپ اس قوم سے ڈر رہے ہیں، ڈرے نہیں، ہم آپ کو معاف کر دیں گے اگر آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اعتراف نہ کریں پر غلطی کو درست کر لیں۔ اگر آپ اپنی غلطی کو درست کر لیتے ہیں، شفاف فری الیکشن کروا کے، عوام کو عوام کے ووٹ کا حق دے کر، عوامی نمائندے کو عوام کی خواہشوں کے مطابق پاکستان میں اس شخص کا اقتدار آنے میں رکاوٹ نہیں بنتے جو پاکستانیوں کی خواہش ہے، تو پاکستانی آپ کو معاف کر دیں گے۔ باجوہ صاحب، آپ نے معاشی اور سیاسی پاکستان کو کمزور کر کے پاکستانیوں کو، اگر آپ طاغوتی طاقتوں کے آگے سرنگو ہونے کو کر رہے ہیں تو آپ کفر کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی یہ امپورٹڈ حکومت جو جاہل بھی ہے، جو بزدل بھی ہے، جو نااہل بھی ہے، آپ نے اس کو قوم ان مجرموں کے آگے ڈال دیا ہے، باجوہ صاحب آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ باجوہ پاکستانیوں، اگر باجوہ صاحب اپنی ضد پہ ابلیس کی طرح ڈٹ گئے ہیں اور ابلیس والے انجام کا انہوں نے انتخاب کر لیا ہے، تو یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ ابلیس بنے یا انسان بنے۔ اگر وہ ابلیس بننے پر تیار ہو گئے ہیں
تو تم لوگوں کو اپنے ایمان کا امتحان دینا ہے۔ اور اسی طرح پاکستانیوں، سپریم کورٹ میں بیٹھے جج، اللہ کے حکم عدل کرو، عدل کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ، اور وہ عدل کرتے نظر نہیں آ رہے۔ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹس ہوں، وہ مجرموں کو پناہ دیتے، ان کی پشپناہی کرتے، اور اور سچ بولنے والوں کو ہتھکڑیاں پہناتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایمانداروں پہ جھوٹے کیس اور خائنوں کی خیانت کیے ہوئے مال کو حلال کرتے ہوئے، بلیک منی کو سفید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو پاکستانیوں، اس وقت ملک کے دو بڑے ادارے، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ، جو دونوں ہی غیر ملکی طاقتوں کے زیر اثر نظر آ رہے ہیں، اور امپورٹڈ حکومت جو کہ مجرموں کی نااہلوں پہ مبنی ہے، تو پاکستانیوں، تم اس لکڑی کے گٹھے کی طرح یکجا ہو کے ہر شہر سے، ہر قصبے اور گاؤں سے نکلو، اور اس وقت تک گھروں میں واپس نہ جاؤ جب تک باجوہ صاحب مستعفی نہ ہو جائیں اور ان کے ساتھی مستعفی نہ ہو جائیں، جب تک سپریم کورٹ کے جج مستعفی نہ ہو جائیں اور ہائی کورٹ کے جج مستعفی نہ ہو جائیں، جب تک یہ نااہل نالائق حکومت اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کی طرف نہ چلی جائے۔ پاکستانیوں، عمران خان صاحب نے اپنے حق کی جنگ کی ہے، ہر فرم پہ کی ہے، کہیں تو اسلامی فوبیا کو دفع کیا ہے، کہیں کشمیریوں کے موقف کو بلند کیا ہے، اور پاکستانیوں، انہوں نے تمہیں معاشی غلامی سے نکالتے ہوئے معاشی میدان میں بڑھ چڑھ کے اپنی عقل و علم سے، اپنے تجربے سے تمہیں معاشی طور پر خود مختار کرنے کے لیے، تمہاری معاشی بدحالی کو بہتر کرنے کے لیے انتھک محنتیں کرتے ہوئے پاکستان کو ترقی طرف لے جانے کی جو کوششیں کی ہیں، اس میں عمران خان صاحب نے اللہ اور رسول کو حاضر بناتے ہوئے جو آپ لوگوں سے حلف برداری کی تھی، جو اوتھ اٹھائی تھی، عمران خان صاحب نے ایمانداری سے اپنی اوتھ نبھائی ہیں، لیکن باقی ملک کے اداروں کے اعلیٰ عہدیدار، جج ہوں یا جنرل ہوں، وہ اپنا حلف برداری نبھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس لیے اب تم لوگوں کو اس لکڑی کے گٹھے کی طرح یکجا ہو کے جی ایچ کیو کا رخ کرنا چاہیے۔ اس جی ایچ کیو کے باہر، سپریم کورٹ کے باہر اور پارلیمنٹ کے باہر جا کے بیٹھ جاؤ، پورا ملک باہر نکل آئے۔ جب تک یہ لوگ مستعفی نہ ہو جائیں، تم لوگوں نے اپنے گھروں سے نہیں جانا۔ ظلم کی رات کتنی لمبی ہو، دن کی عدالت کو لگنا ہے، ہر مجرم کو اس کے کیے کی سزا ملنی ہے۔ اور پاکستانیوں کہ جب تک یہ لوگ مستعفی نہ ہو جائیں، آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں نہیں جانا، یکجا ہو کر ان کے استعفے مانگو اور اس حکومت کو گھر میں بھیجو۔ پاکستانیوں، لا الہ ہر قسم کے خوف کو دل سے نکال دیتا ہے۔ اگر پولیس جس کو وردی آپ نے پہنائی ہے، اسلحہ آپ نے لیا، آپ کے راستے میں آئے، اسے بھی روند دو۔ اگر یہ رینجر جنہیں وردی آپ نے پہنائی ہے، اسلحہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے دیا جاتا ہے، اسلحہ اور وردی دینے کا مقصد تھا آپ کی حفاظت کریں، آپ کے مفادات کی حفاظت کریں، اگر وہ آپ کے مفادات کے خلاف آپ پہ شیلنگ کریں، انہیں بھی روندتے ہوئے گزر جاؤ۔ اللہ کی طاقت اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم حق پہ ہو، اور تم میں سے جو بھی کفر پہ ہے، بے انصافی پہ ہے، ظلم پہ کھڑا ہے، میرا رب، وہ اپنے رب کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اور میرا رب حق کو سچ کے ساتھ ہے۔ تو پاکستانیوں، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے سب اپنے گھروں سے نکلو، اور بجائے یہ روز تھوڑا تھوڑا احتجاج کرنے کے لیے ایک بار پورا ملک نکلے، ہر قصبے، ہر گاؤں اور شہر سے، اور پارلیمنٹوں کو، صوبائی جو آپ کی اسمبلیاں ہیں ان کا احاطہ کرو، اور انہیں کو کہ جب تک وہ مستعفی نہ ہو جائیں، آپ لوگوں نے اپنا احتجاج ختم نہیں کرنا، اس سے پہلے کہ سری لنکا والا حال پاکستان کا ہو جائے۔ پاکستانیوں، آج سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے، طاقت ایٹم بم میں نہیں ہوتی، عوام ہوتی ہے۔ ایٹم بم عوام بناتی ہے،
اور آپ کی سول لیڈرشپ نے بنایا ہے، جنہیں بھٹو صاحب نے نظریہ لایا انہیں پھانسی چڑھا دے گی، اور ڈاکٹر قدیر خان نے اس نظریے پر عمل کرتے ہوئے اسے پایا تکمیل پر پہنچایا، انہیں گھر میں نظر بند کر دی۔ یہ تمہارے فوجیوں نے نہیں کیا، یہ تمہارے وردی والوں نے نہیں کیا، وہ تو لڑنا ہی نہیں چاہتے، وہ تو لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ اچھی بات ہے، کسی سے نہیں لڑنا چاہیے، پر حفاظت تو اپنے ملک کی کرنی چاہیے نا۔ اگر کوئی مداخلت کرے اسے روکنا چاہیے۔ تو اس لیے پاکستانیوں، یہ میرا خیال ہے، ایسا ہی نہ ہو تمہارے ایٹم بم کو بیچ کے کہیں بیلجیم اور آسٹریلیا میں اپنے لیے زمینیں ہی لے لیں اور تم پھر دیکھتے رہ جاؤ۔ میں یقین کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو جو انڈین چینل سے چل رہی ہیں انہیں دیکھیں گے اور غیرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اپنی بقا کے لیے، پاکستان کی بقا و وقار کے لیے اور اپنی نسلوں کی بقا کے لیے آپ لوگ نکلیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔